وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد ایک بار عزیزان محترم اشرف محرم الحرام پہلی حدیث کے ساتھ آپ حضرات خانہ خانہ سماعت فرما رہے ہیں اس اشرف محرم کے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا انہیں دین اور وارث دین اسی ذیل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں مبارک کریں اور کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے مطابق جہاں تک ممکن ہو اس معین شدہ وقت آپ کی خدمت کر سکیں ڈیوٹی کو انجام دے سکیں اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد اس عطا خانے کی بانیان کے درجات سے بلند فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد اس فرش عطائے حسین کی پروردگار اس عطا خانے میں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے پروردگار اس عطا خانے کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں پروردگار کی توفیقات کا خیر میں اضافہ فرمائے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے پروردگار کے محمد و آل محمد حاضرین کی حاجات کا بارگاہ میں قبول فرمائے زمانے کے امام کو سے راجہ کو شروع فرمائے پائے آل محمد کے قبول میں تعظیم فرمائے ہمیں اپنے آقا کی آوازوں کے ساتھ شمار فرمائے بڑھنے سے ازر کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر آواز بلند کر صلوات پڑھتے ہیں محرم ہے اور آج پہلی مجلس سے زیادہ تو چونکہ تمیزی گفتگو ہے تاکہ بعد میں آنے والی مجالس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے اندازہ ہو سکے کہ جو موضوع جس سے مجھے کیا ہے ایک تو اس کی ضرورت کیا ہے اور اس موضوع کے تقاضے کیا ہے اور پھر اسی ضرورت اور اسی تقاضے کو آپ کی خدمت کا بیان کریں پروردگار عالم کا نام احسان ہے اس کا شکر ہے اس کریم پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جامع محمد اور آل محمد سے وابستہ فرمایا ہے اس کے لطف و کرم پر جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے اس لیے کہ اگر اس کا یہ لطف و کرم نہ ہوتا کہ وہ ہمیں دامن محمد اور آل محمد سے وابستہ کرتا تو یہ دنیا چاہے کتنی حسین کیوں نہ ہوتی محمد اور آل محمد کے بغیر قبر میں اندھیری ہے اور آخرت بھی برباد ہے اس سبب پر محمد اور آل محمد تو یہ اس پروردگار کا خالق کائنات کا احسان ہے تو جب ہے تھوڑا سا سوچا کہ کرے گا کہ شاید پروردگار عالم کا جو کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں
दामन मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता फरमाया, इसलिए कि यकीन है हमें इस बात का कि उनके दामन की वाबस्तगी ही है जो हमारी कब्र में भी रोशनी का सबब बनेगी और आखिरत में शफाअत का भी सबब बनेगी। और अगर उनके दामन से उनके दर से वाबस्तगी नहीं है तो कब्र भी बर्बाद है और हश्र में तो ऐसा हश्र है कि अलअजीज और अलअमान। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने दुनिया को खल्क किया ही मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में। जब दुनिया की खिलकत मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में, तो जितना कुछ भी दुनिया में पाया जाता है वो सब कुछ भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में ही पाया जाता है। जब सब कुछ उनके सदक़े में है तो परवरदिगार आलम ने मयार निजात भी इन्हीं की मोहब्बत को करार दिया कि जब इनके सदक़े में है तो अगर इनसे मोहब्बत की तो यकीन जानो कि शफाअत भी तुम्हारे लिए है और नजात भी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर इनसे मोहब्बत नहीं की तो न शफाअत के हकदार हो और न ही तुम नजात के हकदार हो। तो ऐसा मतलब चूँकि परवरदिगार आलम ने इतना लुत्फ़ करम फरमाया, इतना लुत्फ़ करम फरमाया कि उसने हमें ज़िंदगी दी, उसी ने हमें सांसें दी, उसी ने हमारे रहने के लिए सारा जहान बनाया। अनगिनत नेमतें उस परवरदिगार, उसी में से उसके लुत्फ़ करम में से एक करम का जो सिलसिला है वो है हिदायत परवरदिगार। परवरदिगार आलम ने सिर्फ हमें खल्क करके और पैदा करके ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि अब जाओ जिस तरह तुम्हें समझ में आए उस तरह से जिंदगी गुजारो। इसलिए कि जब इतना इंतजाम किया है हिदायत का तो इंसान की सरकशी की ये हालत है। अगर वो कुछ हिदायत का इंतजाम ही न करता तो इंसान किस कदर सरकश होता इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उस मालिक का एहसान है, उस मालिक का लुत्फ़ करम है कि उसने बेआसरा नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने हमारे लिए एक बेहतरीन हिदायत का बंदोबस्त किया, बेहतरीन हिदायत का इंतजाम फरमाया। और उसकी जो हिदायत के सिलसिले हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के हैं। एक सिलसिला हिदायत उसका नबूवत की सूरत में है, एक उसकी हिदायत का सिलसिला रिसालत की सूरत में है, और उसी रिसालत और नबूवत के सिलसिले का एक हिस्सा है जिसका नाम है इमामत। तो ये तीनों सिलसिले चाहे नबूवत की सूरत में हो, चाहे रिसालत की सूरत में हो, चाहे इमामत की सूरत में हो, ये परवरदिगार आलम का लुत्फ़ करम है। अब जिस पर ये लुत्फ़ करम है उसे उतना ही शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। जो नबूवत तक के परवरदिगार के एहसान में दबा हुआ है वो उतना ही शुक्रिया अदा करेगा, मगर जो उससे ज़्यादा इमामत के एहसान तले दबा हुआ उसे उतना ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर किसी को 1000 रुपये दे दिए जाए तो उससे 1000 रुपये का ही हिसाब मांगा जाए, लेकिन अगर किसी को 1,00,000 रुपये दे दिए जाए तो उससे 1000 रुपये का हिसाब नहीं मांगा जाएगा, बल्कि उससे 1,00,000 रुपये का हिसाब मांगा जाएगा। एक इंसान को जरूरत है 1000 रुपये की, लेकिन अगर उसे 1,00,000 रुपये दे दिए जाए तो वो 1000 रुपये लेने के बाद भी इसे बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इसे तो 1000 की जगह 1,00,000 लेनी है तो हम इसको कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये लेने वाले को पता होना चाहिए या देने वाले को पता होना चाहिए। तो परवरदिगार आलम का तो इतना ही एहसान काफी था कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं क्या था, कुछ भी नहीं था। इसलिए कि ये मैं भी नहीं कह रहा था कुछ नहीं था। खुद परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हल अता अलल इंसान हीनो मिनत दहर, कि इस इंसान पर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि ये तज़किरे के भी काबिल नहीं था, तज़किरे के भी काबिल नहीं था। और परवरदिगार आलम ने इतना एहसान फरमाया कि जो तज़किरे के भी काबिल नहीं था वो आज उसका भी तज़किरा कर रहा है और उसकी महबूब हस्तियों का भी तज़किरा कर रहा है। तो ये लुत्फ़ करम कितना है। अच्छा, जबकि मांगा भी कुछ नहीं था, तो जब था ही कुछ नहीं तो मांगता क्या? तवज्जो फरमा रहे हैं कि आप मेरे मिजाज से थोड़ा सा बात हुई रहे होंगे, एक साल तकरीबन 8-10 दिन से बात किया है और मैं भी आपके मिजाज से थोड़ा बहुत वाकिफ हो गया हूँ। और उस वाकियत का हिस्सा ये है कि जब तक बोलूँगा नहीं तो आप भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ यही कि आपके उसके बीच में ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं, और यकीनन तवज्जो फरमा रहे हैं। इतने जुमला एक होता रहता होता है, आपका जुमला कहते रहता ताकि आपकी तवज्जोहात की तस्दीक आपकी आवाज़ की सूरत में सामने तक आ जाए कि हाँ वाकई आप तवज्जो फरमा रहे हैं। परवरदिगार आपको सलामत रखे।
اتنا احسان فرمایا پروردگار نے کہ میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، مگر جب دنیا میں آیا تو 2 آنکھیں تھی اس میں جن کے ذریعے سے میں دیکھ پایا. اگر وہی آنکھیں نہ دیتا تو کیا میں دیکھ پاتا؟ کبھی دیکھ نہیں پاتا. یہ 2 کان میں بھی ہوتی سننے کے لیے، اگر وہ یہ کان نہ دیتا تو کیا میں سن پاتا؟ سن بھی نہیں پاتا. یہ زبان بھی اس میں بولنے کے لیے، یہ زبان نہ ہوتی تو میں بول بھی نہیں پاتا. پھر اس میں سے حس بھی رکھی جس سے ذائقے کا اندازہ ہوتا ہے. اگر وہ یہ حس نہ رکھتا تو مجھے ذائقے کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ذائقہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے عقل بھی دے دی. عقل دی تو اچھے کی بھی تمیز ہو گئی اور برے کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو نہ اچھے کی تمیز ہوتی اور نہ برے کا اندازہ ہوتا. تو اب اگر آپ واقعات سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، تو ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ عقل اور یہ پورا کا پورا وجود سر سے لے کر پیر تک پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اس نے اتنا دے دیا تو آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو خدا کا واسطہ آنکھ سے معذور ہو اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کانوں سے معذور ہو تو بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، زبان سے معذور ہو تو بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور خدا کا واسطہ اللہ نہ کرے عقل سے بھی معذور ہو، محروم ہو تو پھر تو وہ بیچارہ بہت ہی زیادہ محروم ہو جاتا ہے. اسے تو ہر مقام پر سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جسے پروردگار عالم نے اتنا کرم عطا کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کتنا احسان اس نے اپنا عطا کیا کہ آج میں آنکھوں کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں، کانوں کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں، پیروں کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں، زبان کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں. جب اتنا سب کچھ کرم کر دیا تو سوال یہ ہے کہ جب اتنا کرم ہے تو اس پروردگار عالم کا شکریہ کتنا ادا کیا جائے. اس لیے کہ آنکھ کی نعمت وہی جانتا ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. یہ ہاتھوں کی قدر وہ جانتا ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میرے سامنے جو بزرگ مجھے سن رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جوانی کیا ہے؟ یہ جوان نہیں بتایا، جوان کو تو پتہ ہی نہیں جوانی کیا ہے. یہ بزرگ بتائیں گے کہ جوانی کیا ہے. جوان سے تو آپ کیا پوچھیں کہ بچپنا کیا ہے تو وہ آپ کو بچپنا بتائے گا. اس لیے کہ جو اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی کیا ہوگا. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ جوان کو زیادہ کرتا ہے. جوان کہتا ہے آپ کو کیا پتا تو سب ٹھیک ہے، وہ دیکھ چکا ہے اس لیے بتاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس جو شے ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہے. تو آنکھوں کی قدر وہ بتائے گا، جس کے پاس نہیں رہے وہ بتائے گا کہ آنکھیں کیا ہے، وہ بتائے گا ہاتھ کیا ہے، وہ بتائے گا کان کیا ہے، وہ بتائے گا زبان کیا ہے. تو یہ جو نعمتیں وہ جو مادی ہے اور جو فرما رہے ہیں یہ مادی ساری کی ساری نعمتیں اور مادیات کا جو کرم ہے اس پروردگار کا. ابتدائی جملہ یاد رکھیے گا، میرا بات نہیں کرنا، ابتدائی جملہ یاد رکھیے گا. تو جہاں پروردگار عالم نے اتنا کرم کیا کہ آج ہر بندہ اور ہر بشر یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہاں واقعات اس پروردگار نے اتنا احسان فرمایا ہے کہ اگر آنکھیں نہ دیتا تو میرا بھاج تھا، کان نہ دیتا تو میرا بھاج تھا، زبان نہ دیتا تو میرا بھاج تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی بھر اس کے احسان کی خاطر اگر عبادتیں کرتے رہو تو یہ بھی اس کی شان کے لیے کم ہے، یہ بھی اس کے لیے کرم کے لیے کم ہے. تو اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب سب کچھ اس نے دے دیا تو آپ پر تو اور بھی احسان کر دیا. آنکھیں بھی دے دی، کان بھی دے دیا، زبان بھی دے دی، ہاتھ بھی دے دیا، دل بھی دے دیا، دل میں علی کی بلا بھی کر دیا. اس لیے کہ باقی سب بھی آپ جیسے ہیں، آپ بھی ان کے جیسے ہیں، مگر آپ میں اور ان کے ایک فرق ہے. دل ان کے پاس بھی ہے، دل آپ کے پاس بھی ہے، مگر دھڑکتا ان کے پاس بھی ہے، دھڑکتا آپ کے پاس بھی ہے. مگر جب ان کے پاس دھڑکتا ہے تو صرف دھڑکنے کی آواز آتی ہے، مگر جب آپ کے پاس دھڑکتا ہے تو کبھی علی کی صدا آتی ہے، کبھی حسین کی صدا. یہ آپ پر مزید لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ولایت محمد اور آل محمد سے وابستہ کیا ہے. تو اب اندازہ کیجیے آنکھ نہ بھی ہو، کان نہ بھی ہو، اگر نہ ہو کان آتا تو بھاج ہے. لیکن عزیزان محترم اس ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے کہ مومن یہاں سے دیکھتا ہے اور جو فرماتے مومن یہاں سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چاہنے والا اگر بینائی سے معذور
اور معصوم فرماتے کتنے مردہ ایسے ہیں کہ جو مردہ نہیں ہے زندوں میں شمار ہے. تو سارے نے بڑا کر بولے مولا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتنے زندہ ایسے مردے اور کتنے مردہ ایسے جو زندے. تو معصوم فرماتے بات بہت آزاد سی ہے. جو ہماری ولایت پر مرا وہ مرا نہیں زندہ ہے, اور جو ہماری ولایت نہیں لگتا وہ زندہ بھی ہے تو زندہ نہیں وہ مردہ ہے. سلام پڑھی تو مطلب ذرا سی رحمت ہو گئی میرے نوجوان بزرگ سے نوجوان قریب آ جائیں تاکہ بات میں جو آتے رہیں گے لوگ میری آسانی ہو جائے گی. اب سلام پڑھی تو مطلب پہلا دن ہے, آپ اتنی دھیمی سلواتیں پڑھ رہے ہیں تو آگے تو آپ بالکل اندر چکی جائیں گے. ذرا چاہتی ہوئی سلوات تلاوت فرما دیجیے. کوئی سلیما کوئی بیسم کوئی کوسب نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. اور یہ جو اکبر کے لیے مانگ رہا ہے پانی, مار کے خواب سے ٹھوکر تو سمندر نکلے. اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, ارے خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. کلے ایمان پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. توجہ فرمایا ہوگا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا لطف و کرم ہے پروردگار کا آپ کو کہ آپ کو مجھے ہم سب دامن محمد اور آل محمد سے وابستہ فرمایا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج محرم بلکہ کل سے سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہاں فرش عطا بچھے اور آپ نے لباس تبدیل کر دیا. ایک علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں حسین کی محبت تھا. اور اچھا لباس تبدیل کر لیا کا مطلب کیا ہے؟ لباس تبدیل کر لیا کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے مطلب یہ بھائی بیٹھے ہمارے دوست, تب اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں شوق نہیں. لباس تبدیل کرنے کا مطلب یہ کہ دل سے اتار دیا. اب کوئی خوشی خوشی نہیں ہے اور اب کوئی غم بھی غم نہیں سوائے غم حسین ہے. یہ آپ کو درس دیا ہے فرش عطا. کتنے ایسے لوگ دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے دوست کے والد کا انتقال ہوا تو میں آتے آتے ان کو پوچھا کہ چہلم آپ نے کیوں رکھا. کہنے کی ظاہر سی بات ہے بھائی ہمیں عزا آتا ہے. اب امام حسین کے چہلم کے بعد چہلم کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ سے زیادہ کون ہے, والد سے زیادہ کون ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کے چاہنے والا اس کرم کو محسوس کرتا ہے کہ اگر باپ مر بھی گیا تو باپ کا غم نہیں ہے. اگر ایام امام حسین آ گئے یعنی محرم اگر آ گیا تو باپ پر ہونا کیا, پر باپ پر ویسے بھی نہیں ہوتا. میں نے نہیں دیکھا کہ اگر کسی کا باپ مر گیا اس کا سویا ہو تو وہ اپنے باپ کو رو رہا ہوتا ہے. نہیں, وہ پھر بھی امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے ہوتا. اس لیے کہ کوئی مر جاتا ہے تو نہ فضائل مرنے والے کے پڑھے جاتے ہیں نہ مسائل مرنے والے کے پڑھے جاتے ہیں. فضائل بھی امام حسین کے ہیں, فضائل بھی آل محمد کے ہیں, تو مسائل بھی آل محمد میں بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ اتنا لطف و کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے ایسا بہترین انتظام کیا, ایسا بہترین انتظام کیا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا, کوئی زمانہ. ابھی میں نے صرف موضوع کا تذکرہ کیا ہے اور میں تفصیلات جگہ برابر اس لیے بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑے چند لمحات آپ کی خدمت میں کروں تاکہ جو بات میں رضا تشریف لائے انہیں ذہن میں محفوظ ہو جائے اور کل سے پھر ایک سلسلہ باقاعدہ مل جائے. اتنا لطف و کرم فرمایا کہ کوئی لمحہ روز اول سے لے کر جس وقت کی صدا آئی پروردگار عالم نے سب سے پہلا خطاب کیا کہ میں پورے زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, روزہ اور خلیفہ بنانا. تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر پھر روزے قیامت تک کوئی ایسا وقت نہیں گزرا, کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا. بزرگ جانتے ہیں بزرگ کی عرض کر رہا ہوں, کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ جب پروردگار عالم نے اس زمین کے لیے, اس انسانیت کے لیے ہدایت کو سلب کر لیا, ہدایت کو لے لیا ہو. ہر زمانہ آدم سے لے کر اور آج تک, آج سے لے کر قیامت تک اتنا لطف و کرم ہے, اتنا لطف و کرم ہے کہ زمین پر کوئی بھی نہیں ہے, زمین پر کوئی بھی نہیں مگر حضرت آدم موجود ہے.
حضرت آدم یعنی پہلے نبی، پہلے ہادی، پہلے رہبر، پہلے رہنما. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی زمین پر آدمیت نہیں ہے مگر انسان موجود ہے. حضرت آدم کی صورت میں ایک ہادی موجود ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پروردگار عالم خلیفہ بنا رہا تھا تو اگر آپ اور میں سوال کریں کہ پروردگار ابھی اس کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے آدمیوں کو بنا رہے، لوگ آ جائیں، مرد آ جائیں، عورتیں آ جائیں، نسلیں آگے بڑھیں، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی مسائل پیدا ہو جائے، پتہ چلے کہ عبادت کس کی جائے، تب تو ایک ہادی کو بھیج دیں. جب اختلافات ہو تو وہ آ کر بتائے کہ عبادت اس کی کرو، اسی سے مانگو، اسی کے آگے جھکو، اور ساری زندگی گزارنے کے طریقے اور سلسلے کو ہی بتا دیں. مگر ہم نے دیکھا اس کے برعکس ہوا کہ نہیں، ہادی پہلے سے موجود ہے، ہدایت لینے والے بعد میں آئے. ایسا ہی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہادی پہلے سے ہے، ہدایت لینے والے بعد میں آئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہدایت لینے والے پہلے ہوتے، ہادی بعد میں ہوتا. تو عجب نہیں کہ جواب پروردگار آئے کہ نادان، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ میری ہی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر مخلوق کو پہلے بھیج دوں اور ہدایت کرنے والے کو بعد میں بھیج دوں، اگر ان میں سے اس دوران کوئی گمراہ ہو گیا اور حشر میں نے اس سے سوال کر لیا کہ بتا مجھے تو نے یہ گناہ کس لیے کیا، تو عجب نہیں یہ مخلوق پلٹ کر جواب دے پروردگار میرا کیا قصور ہے؟ اگر تم نے ہدایت کا انتظام کیا ہوگا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے اس سوال کے دروازے کو بند ہی کر دیا. پہلے ہدایت کو بھیجا، پہلے ہادی کو بھیجا، تاکہ اب بعد میں اگر کوئی آ کر بگڑ بھی جائے تو نہ میرے ہادی پہ حرف آئے اور نہ میرے پہ حرف آئے. اب جواب میں ہوگا تو یہی جواب میں ہوگا تو بگڑ جائے. تو ایسا میں بولتا ہوں ہر لمحے میں اس نے ہدایت کا انتظام کیا. توجہ چاہیے آپ بتا کی ہر لمحے میں اس نے ہدایت کا انتظام کیا. تو آپ خدا کی قسم سوال کا جواب دیجیے کہ جب کوئی بھی نہیں تھا ہدایت دینے والا تب اس کی طرف سے حاجی موجود تھا. آج ساری دنیا میں بدنظمی ہے، آج ساری دنیا میں دہشت گردی ہے. تو جب کوئی نہیں کرتا تھا، آج جب نکلنے لینے والے ہیں تو کیسے ممکن ہے تو ہدایت دینے والے نہ ہو. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ مجھے معلوم نہیں ہے. جب کوئی بھی موجود نہیں تھا تب تو انتظام تھا. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایسا ہی ہے. آج پڑوسی کو پڑوسی پہ اعتبار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی ہدایت نہیں ہوئی. تو ہدایت لینے والے ہیں، کیا ہدایت لینے والا نہیں ہوگا؟ وہ کیسا آدمی ہے کہ ساری زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. آدم و حوا ہے، ساری زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ حضرت آدم کا تذکرہ انشاءاللہ تیسری چوتھی بڑی کو تفصیل سے کروں گا اس دین اور وارث دین کے عنوان پر. ابھی تو سرسری سے گزر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں ہے دنیا اس زمین پر، کوئی بھی نہیں تھا. کون تھا؟ آدم و حوا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. آدم ایک طرف تھا، رائٹ، کوئی ادھر رو رہا ہے ادھر، اور ادھر ادھر زندگی گزرتی. کوئی بھی نہیں ہے تو ہادی ہے. یہ کیسا ہادی ہے؟ آپ بھی سوال کریں گے کہ عشرہ ہو رہا ہے محرم کا، اتنے سننے والے کو تاکہ ہی نہیں، اور ویسے جب ہم آتے ہیں تو تاکہ نہیں رہتا. تو کیسا اگر ہے جب سننے والے ہیں سنانے والے نہیں، اور جب سننے والے نہیں ہوتے تو سنانے والے کا طرف. تو آپ کو پلٹ کر یہ جواب دے دیا جائے گا کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب سننے والے نہیں ہوتے تب بھی ہم نے ذاکر کا اہتمام کر رکھا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنے سننے والے ہو اور ذاکر کا اہتمام نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، اس کی عدالت پر حق آئے گا. تو علی ذاکر مطلب مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے. اس لیے کہ اس نے تو واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے. سمجھو بھائی، ہدایت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہی ہاتھوں میں ہے. جب ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، مثلا آپ کے شہر بھر میں بیدار سمجھ آنے کی سزا کھانے میں بھیجتا ہوں کہ مثالیں میں اسے دیتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ہے بہت دیر تک ذہن قائم رہے. اچھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ احسان اشرا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو
کہ آپ یہاں پر تشریف لائے محرم سے پہلے، اور اگر آپ یہاں پر آ کر پوچھیں کہ آپ کو ذاکر چاہیے ہو تو ہم دے دیں، کوئی عالم چاہیے ہو، خطیب چاہیے ہو تو ہم دے دیں، اور اس عزا خانے کے مالکان کی طرف سے آپ کے پاس یہ جواب ہے کہ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہم نے اٹھا لی ہے. اور جو فرما رہے ہیں یہ ذمہ داری ہماری ہے، جب عزا خانہ ہمارا ہے تو ذاکر بھی ہمارا ہوگا. صحیح، آج جب محرم ہو گئی، اب یہ جتنے سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے ایک جگہ جمع ہو اور کسی ایک کو ذاکر بنا کر لے آئے. اب میں اس سے زیادہ آسان اور کچھ کر نہیں سکتا تھا آپ کے لیے. کسی ایک کو ذاکر بنا کر لے آئے اور لا کر پانی کے آگے کھڑا کر دے. وہ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ بھائی ہم نے تو اپنے لیے ذاکر خود ہی بنا لیا. تو آپ بتائیے بانی راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر یہ بانی راضی ہوگا تو خالق بھی راضی ہو جائے گا. جب یہ بانی راضی نہیں ہے تو آپ کے اپنے بنا ہوا تو خالق کیسے راضی ہو جائے گا؟ جب تک وہ خود کہتے گا میری ذمہ داری ہے، میری آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے جسے ہم نے بنایا ہے اس کی اتباع کیجیے، خود سے بنا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بنایا تو اس کے ساتھ آیت کا مزاج دے گیا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری. بات جب ہدایت کی ہو رہی ہے تو آخرت کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں. جب ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو ہدایت کیسے چلا چلے؟ توجہ فرما رہے ہیں. جب ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو بات بس ہدایت کی ہی ہونی چاہیے. آخرت کا تذکرہ کہاں سے آ گیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت بھی میرے ہاتھ میں ہے تو آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں. بہت واضح سی بات ہے، اس میں کوئی فلسفہ کوئی علم کلام بیان نہیں کر رہا. لیکن جہاں ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور اس کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ آخرت بھی میری ہے، واضح اعلان ہے کہ اگر تم نے میرے بنائے ہوئے کو چھوڑا تو مر کر جاؤ گے کہیں پر بھی نہیں، اس لیے کہ آخرت بھی میری ہے. تو جو فرمائے آنا بھی میرے پاس ہی ہے. اب یہ آنے کا ترجمہ نہیں ہے اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس لیے کہ آخرت پر اختیار میرا ہے. لائے جاؤ گے، اگر چھوڑ دیا تو یاد رکھنا تمہیں لایا میری ہی بارگاہ میں جائے گا. ایک مشہور سی آیت ہے، ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اتنی مشہور ہے کہ شاید یہ جو بچے بیٹھے ان کو آیت بھی یاد ہو اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہو. اور اکثر کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھا ہوا دیکھا بھی. اور کیا ہے؟ کلو نفس، اتنی مشہور ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اب یہ موت کا لفظ آ گیا، گھبرائیے گا نہیں اور نہ کوئی اصال ثواب کی ملی سے. میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. لیکن آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے تو کیا پڑھی جاتی ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ. یہ آیت کا ایک حصہ. جانتے ہیں اس کے بعد دوسرا حصہ کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ ہے پوری آیت. وہ آیت کا صرف ایک حصہ ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، ثم فوراً الینا ترجعون، تمہیں پلٹا کر ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا. بات واضح ہوئی ہے کہ مجھے معلوم نہیں. اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اسی لیے پروردگار نے کہا آخرت میری ہے. اگر موت آ جائے تو یہ مت سمجھنا مجھ سے فرار ہو جاؤ گے، نہیں، آنا میری بارگاہ میں ہی ہے. اب آؤ یا نہ آؤ، ثم الینا ترجعون، تمہیں لایا جائے گا. بہت واضح سا فرق ہے. اردو زبان سب جانتے ہیں، لایا جائے گا اور آئے گا میں دونوں میں فرق ہے. مثلا دیکھو، آپ کو لایا جائے اور پلٹ کر آپ کے ضرورت ہی میں خود آ جائے تو اس کا مطلب پہلی والی بات بیکار ہو جائے. مشکل تو نہیں. آپ کہہ رہے ہیں خود ہی آ جائے اور میں کہوں کرنے نہیں، آپ کو لے کر آئے. دونوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. لایا جائے گا اور خود آئے گا میں بہت فرق ہے. بہت ہی لطیف سی بات ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لایا جائے گا اور آ جائیں گے، ہم تو خود آ جائیں گے، آپ کو لانے کی ضرورت نہیں.
آپ کو اس کا مطلب زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کو بار بار یہ اصرار کیا جائے تمہیں لایا جائے گا، تمہیں لایا جائے گا، اور دوسرا بار بار اصرار کرے ہم خود آ جائیں گے، ہم خود آ جائیں گے، بس آپ اشارہ تو کریں ہم خود آ جائیں گے. اور ایک کیا کہہ رہا ہے تمہیں لایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم خود آ جائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے. اور جس کو بار بار کہا جا رہا ہے تمہیں لایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے بار بار جب کہا جا رہا ہے کہ تمہیں لایا جائے گا، تمہیں لایا جائے گا، تمہیں لایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم تیار نہیں ہو. اور جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ واقعہ آنے کے لیے تیار. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اور ہم بھی بار بار تکرار کرتے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر کیا کہا پروردگار کہ تمہیں میری بارگاہ میں لایا جائے گا، لایا جائے گا، لایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس آیت کا مصداق ہے جسے لایا جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب ایسے کتنے لوگ ہیں؟ سارے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں کہ جو سب کے سب یہ کہیں، جن کو پروردگار سب کو یہ کہے کہ تمہیں تو لایا جائے. اب جوہر بھائی نے بات کہہ دی تو ایک جملہ سنیے. جوہر بھائی کہہ رہے کہ سبھی ایسے، اور ہم نے تو خیر سبھی ایسے ہیں، میں بھی خود ایسا ہوں، کون جانا چاہے گا. اور بات آ گئی تو جملہ سنیے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ سب جانتے ہیں کہ مر جائیں گے؟ بالکل. لیکن موت کا نام آتی خاموشی چھا جاتی ہے، پسینہ کیوں آ جاتا ہے، گھبراہٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اتنا خوبصورت جواب معصوم نے فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ویرانے آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جانا کون پسند کرتا؟ ساحل خاموش ہو گئے. چل رہے بعد پھر ساحل نے دہرایا کہ مولا میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں فرمایا. کون سا سوال؟ کہ میں نے آپ سے سوال کیا موت کو جانتا مانتا ہر کوئی ہے، مگر موت کا تذکرہ اور نام سنتے ہی ہر بندہ پریشان تو ہو جاتا، جانا کیوں نہیں چاہتا؟ معصوم فرماتے جواب دے تو دیا کہ کون ہے جو آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جائے. تو کہا مولا یہی تو بات سمجھ میں نہیں آئی، آبادی کیا ہے اور ویرانہ کیا ہے؟ کہنے لگے بات سنو، جس نے اپنی زندگی یہاں گزار دی اس نے جو کچھ بھی تھا یہی آباد کیا، وہاں کچھ آباد ہی نہیں کیا، وہاں تو ویرانہ ہی ویرانہ ہے. تو اب یہ اس آبادی کو چھوڑ کر اس ویرانے میں کیوں جائے گا؟ لیکن ایک بات یاد معصوم فرما رہے مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جس نے دنیا کو ویران کیا ہے اور آخرت کو آباد کیا ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا. تو کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا کو آباد کیا ہوگا اور آخرت دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو آباد کیا ہے، دنیا کو برباد کیا. اب بتاؤں کون؟ ابتدائی اسلام میں جب ابتدائی جنگیں ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار ایک بہت بڑی طاقت میں اور مسلمان ایک مختصر سی طاقت میں، اور اس مختصر سی طاقت میں بھی جب خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں شہید ہو گئے تو موت ایک ایسی چیز کہ جو حوصلے کو پست کر دیتی ہے. اچھا مر گئے، جو بیمار ہوتا ہے اس کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، جو مثلاً بہت زیادہ علیل ہے، بیمار ہے، اس کی گھبراہٹ بھی بڑھ جاتی ہے. موت کا نام سنتے ہی ہوتا ایسا نہیں ہوتا، آپ گھبراہٹ تو نہیں کہا، گھبراہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا آپ بیٹے کریں فرش شراب میں نہیں آئے گا، مطلب کوئی موت یہاں نہیں آئے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو جیسی خبر آئی کہ فلاں شہید ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ محسوس کیا گیا کہ حوصلہ کم ہو رہا ہے. پھر خبر آئی فلاں شہید ہو گئے، پھر خبر آئی فلاں شہید ہو گئے، اور اب جو خبر آئی کہ جناب حمزہ شہید ہو گئے. اب جناب حمزہ وہ تو لشکر کے علمدار، اب جب لشکر کے علمدار میں یہی خبر آ جائے کہ وہ بھی مارا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، تو لشکر کا حوصلہ کہاں ہوگا؟ لشکر کا حوصلہ تو پست ہو جائے گا. جیسے ہی آنے والے نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ حمزہ شہید ہو گئے تو اس سے پہلے کہ لوگوں کا حوصلہ پست ہو جاتا علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا للہ
للہ، ہم اس کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم جانے کو تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی ہو یا نہ ہو، علی نے اعلان کر دیا میں اس کے لیے ہوں اور جانے کو تیار ہوں۔ اب جس کو بار بار کہا جائے گا ثم الینا ترجعون، وہ کوئی اور ہوگا، جو کہے گا انا الیہ راجعون وہ علی بن ابی طالب ہی ہوگا۔ اور جو یہ کہہ سکتا ہے آیتوں کے نزول سے پہلے کہ انا الیہ راجعون، تو یہ اصول کی شان ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ علی کو پرواہ نہیں ہے، موت علی پر آ جائے یا علی موت پر چلا جائے، اسے فکر کس بات کی؟ اللہ اسے فکر نہیں ہے، اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، عزیزان محترم، انا لنا للآخرۃ والاولی، آخرت میری ہے، بس اتنا یاد رکھنا، دنیا میں جو دل چاہے کرتے رہو۔ اس آیت سے بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، اور درمیان میں کوئی بات آ گئی کیونکہ موضوع ایسا ہی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخرت کا اختیار میرے پاس، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کلاس آپ پڑھاتے اسکول میں، ایک اسکول میں آپ پڑھاتے، ظاہر سی بات ہے مثلا 50 100 200 آپ کے شاگرد ایک ہی کلاس میں بیٹھتے، تو جہاں 50 100 200 شاگرد ہوں تو 2-3 تو نالائق بھی ہوتے ہیں، 2-3 تو پکے نالائق جو ہے وہ کلاس میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ستاتے بھی بہت ہیں، شرارتیں بھی بہت کرتے ہیں، کام بھی مکمل نہیں کرتے، بھاگ بھی جاتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کراچی میں کہتے ہیں ٹلہ بھی بہت مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ ان کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں تو ایک جملہ آپ جس انداز سے کہیں، جس الفاظ سے کہیں، میں تو اپنے موضوع کے اعتبار سے وہ جملے کہہ رہا ہوں کہ مثلا جو وہ شاگرد نالائق ہے اس کو آپ کان پکڑ کے ایک بات ضرور کہتے ہیں، بیٹا جو دل چاہے کر لے، پرچہ تو میرے پاس ہی آنا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر وہ نالائق ذرا سا بھی ہوشیار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے ابھی بھی موقع ہے، اس سے پہلے کہ امتحان گزر جائے اور ماسٹر صاحب مجھے فیل نہ کر دیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ ذرا اپنے لیے بہتری کی صورتحال پیدا کر لوں۔ لیکن اگر واقعتاً نالائق ہوگا، ضدی ہوگا، جاہل ہوگا، ڈھیٹ ہوگا اور خاندانی ڈھیٹ ہوگا تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خاندانی جو ڈھیٹ ہے، اچھا استاد کے پاس بھی یہی کمال ہوتا ہے، استاد کے پاس کمال ہی یہ ہے کہ وہ شاگرد کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے اور پوچھتے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، تمہارے دادا کیا کرتے ہیں، وہ وہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ ساری حرکتیں یہ وراثت میں لے کر آیا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، تو وہ توجہ بھی ہٹا دیتا ہے، توجہ بھی ہٹا دیتا ہے، توجہ کیجیے گا، توجہ بھی ہٹا دیتا ہے کون؟ استاد۔ لیکن جو واقعتاً استاد ہوتا ہے وہ توجہ ہٹاتا نہیں ہے، وہ حق ادا کرتا ہے، وہ نالائق کو زیادہ قریب رکھتا ہے، جو لائق ہوتا ہے اس پر بھروسہ ہوتا ہے، نالائق کو زیادہ قریب اس لیے رکھتا ہے شاید اب سدھر جائے، شاید اب سدھر جائے، شاید اب سدھر جائے، اور اگر پھر بھی نہیں سدھرا تو پھر تو بالکل بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اب اگر یہ کہیں چلا گیا تو یہ معاشرے کو بھی خراب کر دے گا، اس کو تو برابر میں رکھو، اپنے ساتھ رکھو، تاکہ یہ کہیں جا کر یہ اپنی حرکتیں نمودار نہ کر دے۔ تو عزیزان محترم، آخرت میری ہے، یاد رکھنا، جب آخرت میری ہے تو دنیا میں کچھ بھی کرنا، اب چاہے تم دروازہ جلاؤ، چاہے تم زہر دو، چاہے تم نوکر نیزہ پہ قرآن قلم کرو، چاہے تم قتل کر دو، کچھ بھی کر لو، یہ مت سمجھنا میرے والے بے بس ہیں، نہیں، میرے والوں کو مجھ پہ بھروسہ بہت ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے انا لنا للآخرۃ والاولی، آخرت میرے ہاتھوں میں ہے، جب آخرت اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہمارا، ہم اس کے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ نظرے کی؟ ضرورت ہی نہیں، اب یہ جانے اور وہ جانے، تو پروردگار عالم کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے،
بلکہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی شکریہ کا یہ حصہ ہے فرش اعضا. جو فرمایا آپ نے جملہ پر، اس شکریہ کا حصہ یہ فرش اعضا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ شکریہ کا حق ادا ہو جائے تو اس فرش اعضا پر ضرور آئیے، ضرور آئیے. اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس جنت سے محروم ہیں، محروم، اور جو یہاں محروم ہے تو وہاں کے خاک ملے گی اسے. اس لیے کہ جو یہاں آنے جانے کا عادی ہے بس اسی کے لیے وہاں پر بھی جنت ہے. تو یہ اس شکریہ کا ایک حصہ ہے یہ فرش ادا، اور یہی فرش ادا ہے جو اصل وراثت ہے. یہ اصل وراثت ہے. اب سب جمع بھی ہو گئے اور 5-7 منٹ میرے پاس باقی ہے تو 2 جملے موضوع پر کہہ دوں. انشاءاللہ کل اگر آپ وقت پر تشریف لے آئے تو باقاعدہ جو ہے وہ تقریب موضوع پر ہوگی. ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے. دین اور وارث دین، اس اشرے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا، دین اور وارث دین. جب وارث اور میراث کا تذکرہ آتا ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں اور وہ انشاءاللہ آگے آنے والی تقریروں میں آئیں گی. لیکن یہ جو میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ فرش اعضا میراث ہے، آپ اس کے وارث ہیں. وارث ہے یا نہیں ہے؟ کوئی وارث ہے تبھی تو آپ آئے ہیں. اس لیے کہ جو وارث ہوتا ہے وہی میراث کا خیال رکھتا ہے. شہر میں تو لاکھوں لوگ ہیں مگر لاکھوں لوگ آئیں گے تھوڑے ہی، آئے گا وہی جو وارث ہوگا. آپ وارث ہیں اس فرش اعضا کے، اور آپ کو یہ وراثت اس لیے بھی ملی ہے کہ یہ کرم ہے پروردگار کا، تاکہ اس میراث کے پاس آئے اور شکر پروردگار کریں کہ پروردگار اگر کسی کی میراث پہ قبضہ ہو جائے اور مل جائے تو شکر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس پر تو قبضہ بھی نہیں ہے. کتنا لطف کرم ہے پروردگار کا کہ میراث آپ کی ہے، حفاظت تو کر رہا ہے. آپ کو تو کام صرف اتنا ہے کہ آئے اور آ کر اس میراث پر بیٹھے اور اس کا شکریہ ادا کر کے چلے جائیں. آج مجلس اعضا کا یہ آخری جملہ ہے، چل ایک جملے مسائل پہ آپ کی زحمت تمام. جب آ ہی گئے ہیں اس فرش پہ اور مان ہی لیا کہ یہ میراث ہے اور مان ہی لیا کہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں یہ فرش نہیں ہے، یہ کسی عرش سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں آنے کے لیے ملائکہ بے چین ہیں، اس میں آنے کے لیے فرشتے بے قرار ہیں. اس لیے کہ ایک روایت ہے کامل الزیارات کی کہ فرشتے زمین پر اترے اور جب لوٹ کر گئے تو وہ فرشتے جو آسمانوں میں تھے، یاد رکھیے گا کامل الزیارات کتاب کا نام، جب لوٹ کر گئے تو وہ فرشتے جو نہیں آ سکے تھے ان کے قریب سے جب یہ ملائکہ گزرے تو ان فرشتوں نے انہیں روکا اور کہا رکو. وہ رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ آج جو تمہارے گزرنے سے خوشبو آئی ہے وہ خوشبو اس سے پہلے نہیں آئی. کہاں گئے تھے؟ کہا کہیں بھی نہیں گئے تھے، بس مجلس حسین میں گئے تھے. مجلس حسین میں سے اٹھ کر آ رہے ہیں. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات پر؟ آپ کو کیا معلوم کہاں کون فرشتہ بیٹھا ہے؟ اچھا فرشتے پر تو آپ کا یقین ہو یا نہ ہو، یہ تو یقین ہے کہ سید سجاد بھی آتے ہیں، یہ تو یقین ہے کہ فاطمہ زہرا بھی آتی ہیں، یہ تو یقین ہے کہ حسین خود بھی آتے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ حسین کے سینے پر سونے والی بھی آتی ہے. جب اتنا یقین ہے تو مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون کون کربلا جا چکا ہے. بہت سارے لوگ جا چکے ہوئے جو نہیں گئے وہ اس فرش اعضا کے صدقے میں اسی سال کربلا جائیں، جا کر زیارت کیجیے. جو جا چکے ہیں وہ بھی، جو نہیں گئے وہ بھی. ایک سوال اگر میں آپ سے کروں تو بتائیے، سمجھ لیجیے آپ کی آنکھوں کے سامنے روضہ حسین ہے، آپ اس میں جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ ایسے چلے جائیں گے؟ ایسے ہی نہیں جائیں گے. آپ ادب کا خیال رکھیں گے، آپ آداب کا خیال رکھیں گے. معصوم فرماتے ہیں ہماری زیارت کے لیے جب آؤ تو ایسے آؤ جیسے ہماری زندگی میں آتے ہو، ہمیں مردہ سمجھ کے بتانا. اور آپ جب زیارت کرتے ہیں، آپ جائیں کربلا، مشہد جائیں، کاظمین جائیں، سمرہ جائیں، اکثر زیارتوں کے یہ جملے ہیں کہ سلام ہو آپ پر جو مجھے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو بارگاہ امامت میں جب جا رہے ہیں تو ایسے تو نہیں جائیں گے نا. یہ آخری میسج ہے اور چند جملے مسائل کے، ایسے تو نہیں جائیں گے نا. ادب اور آداب کا خیال رکھیں گے یا نہیں؟ یقیناً رکھیں گے. تو اسی یقین کے ساتھ اس مجلس اعضا میں بھی آپ آتے ہیں. یہ میں نہیں سکھا رہا آپ کو، یہ میراث ہے ہماری کہ اس فرش پر بیوی آتی ہے، اس فرش پر امام بھی ہے. آنکھوں میں تاب نہیں ہے دیکھ سکے، کسی فرش پہ امام حسین بھی ہے، آنکھوں میں تاب نہیں ہے کہ دیکھ سکے. تو کم از کم آج ایک بات طے کر کے جائیں اور کوشش کریں کہ اسے فرش اعضا کا صدقہ سمجھیں
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ کیا ہے؟ اب یہاں سے دوسری مجلس میں جب جائیں, تیسری چوتھی میں جب جائیں, اور کل پھر جب لوٹ کر یہاں پر کوشش کیجیے گا کہ کم از کم فرش عذاب پر باوضو ہو کر بیٹھے, اس خیال سے بیٹھے کہ اس فرش پر بیٹھے جہاں سید سجاد آئے ہیں. اگر یقین ہو تو میری اس بات پر عمل کر لیجیے گا. اس لیے کہ حرم میں نہیں جائیے, حالت نجاست میں حرم میں داخلہ حرام ہے. ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر جاؤ, فرات میں غسل کر کے جاؤ. یہ آداب آپ سب جانتے ہیں, آداب بیان کرنے کا وقت نہیں. لیکن جب یہاں آ رہے ہیں تو یہ بھی تو بارگاہ امام ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو انشاءاللہ جب آگے جائیں اور کل جب یہاں پر آئے خود وضو کریں, آپ کے ساتھ جو بچے ان کو بھی وضو کروائیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک مجلس عذابی میراث منتقل ہوتی رہے گی, اور یہ شریعت جو آپ کے ذمہ ہے یہ بھی منتقل ہوتی رہے گی. کم از کم آپ کو اپنی زندگی میں اتنا بھروسہ ہوگا کہ میرا بچہ وضو بالکل درست کرتا ہے, اس لیے کہ امام حسین کے صدقے میں جو کر رہا ہے. آپ کی مائیں بہنیں جو گھر سے آ رہی ہیں ان کو بھی بتائیے کہ وضو کر لیا, یاد دلائیے, یاد دلائیے. آپ جب جاتے ہیں تو یاد دلاتے یا نہیں دلاتے؟ یاد دلاتے ہیں. کاروبار کے لیے جب نکلتے چابی رکھ لی یا نہیں, موبائل رکھ لیا یا نہیں, پیسے جیب میں ہے یا نہیں. جس کام کے لیے جاتے ہیں اس کے لوازمات کو بھی یاد رکھتے ہیں. تو یہاں پر جب آئے تو لوازمات کو بھی یاد رکھیں. بچے سے پوچھے, بچہ ماں سے پوچھے, ماں بیٹی سے پوچھے, تاکہ اس ارادے سے, اور یقین جاری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پر شہزاد اس ممبر پہ بیٹھا ہوں, آپ جب یہ عمل کر رہے ہیں تو دگنا ثواب مل رہا ہے. اچھا تم وضو کرنا ویسے مستحب ہے, دگنا کیوں ہو جائے گا کہ فرش عزائے حسین پر جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں. اور کم از کم جب وضو کر کے آئیں گے تو آپ اب خود جو محسوس کریں گے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اس احساس کا نتیجہ دیجیے گا کہ تم بھی وضو کر کے چلو, اس کے ثمرات بہت ہیں. اس لیے کہ یہاں پر حسین غریب کی ماں بھی آئے گی. اور کیوں آئے گی؟ وہ اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے آئے گی. اور پرسہ کس سے لے گی؟ آپ ہی سے تو پرسہ لینا ہے. اس لیے آپ سے پرسہ لینا, کسی اور سے اس لیے پرسہ نہیں لینا کہ کوئی اور پرسہ دینے والا بھی نہیں, آپ ہی تو ہے پرسہ دینے والے. فرزند فاطمہ دنیا میں تشریف لائے, روایت آپ کے ذہن میں ہے, روایت مکمل نہیں پڑھ رہے تو رسول خدا مسکرائے اور پھر رو دیے. روئے تو بی بی نے پوچھا کہ بابا یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ تو فرماتے ہیں ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی, رسول اللہ خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ فرزند جس کی آمد پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. اور پورا واقعہ کربلا سنا دیا بی بی فاطمہ زہرا کا. تو کہنے لگی بابا جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں تو نہیں ہوں گا. کہ اچھا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوگا. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوگا. کہا اچھا میرے بیٹا حسن تو ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. تو تڑپ کر ماں نے پوچھا بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, خدا ایک قوم پیدا کرے گا, اس قوم کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے, اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے, اس کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی, اس کی بچیاں اس کی بچیوں کو روئیں گی. تم گھبراؤ. رسول خدا یہ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے, اور بیوی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی تھی کہ پروردگار تو میرے بچوں کے آزاداروں کی حفاظت فرما. تو یہ دعائیں زہرا کا نتیجہ ہے ہم اور آپ. اور عقیدہ ہے کہ فاطمہ آئی ہے, پہلا دن ہے, یہ عزا خانہ سجا ہے, اور آج سے لے کر 10 دن تک فاطمہ اس گھر میں مہمان ہے. کوشش کرے گے, حق تو ادا نہیں کر سکتے, کوشش کرے گے کہ اتنا پرسہ دے سکے کہ بیوی ہمارے لیے دعا فرما دے, بیوی ہم سے راضی ہو کر چلی جائے کہ ہاں جتنی تمہاری تاب تھی اتنا تم نے حق ادا کر دیا. اس لیے کہ حسین کی مظلومیت وہ ہے کہ روز عاشور جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا تھا. گویا حسین کی مظلومیت وہ ہے جس پر پتھر بھی روئے ہیں. انسان تو پھر انسان ہے, پرندوں نے خون رویا ہے, پرندے تو کیا ہے, چوتھے امام خون روئے ہیں. اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ بابا معاف کر دیجیے گا, جو آپ پر رونے کا حق تھا وہ سید سجاد ادا نہیں کر سکا. تو ہم اور آپ کیا ہے جو حق ادا کر سکے, امام حسین پر رونے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا.
रोने वालों, मगर सिर्फ बीवी की दुआ के लिए और उनकी रजा के लिए जब आंसू आ जाए तो इतना जरूर कहिएगा बीवी इस गिरिए को कबूल कर ले, इसलिए कि आपकी दुआ का हम नतीजा है और हम ये चाहते हैं कि आप अगर राजी हैं तो खुदा भी हमसे राजी है। रोने वालों, आज एक मुहर्रम है, हुसैन मेहमान है, इतना गरीब है ये हुसैन। एक मोमिना है, हर साल आशूर खाना सजाती है, यानी परशादा बिछाती है। उसके घर में रहने वाला भी कोई नहीं। एक जवान बेटी है, वो आने वाली मोमिनात के लिए खिदमत करती है, लोगों को बिठाती है, तबर्रुक तकसीम होता है, लोग चले जाते, मोमिनात चली जाती। उसी साल मुहर्रम करीब थे कि उस जवान बेटी का इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो मोमिना बहुत परेशान हो गई, घबरा और सोचने लगे कि अब मुहर्रम में परशादा कैसे बिछेगा, ये सारे इंतजाम कौन करेगा। जैसे जैसे दिन करीब आते रहे मोमिना तड़पती रही, क्योंकि अकेली रहती थी घर में। क्या हुआ कि बिल्कुल आखिरी दिन आ गया तो अपने घर के आंगन में बैठी रही, बड़ी अफसरदा, परेशान, और एक ही जुमला बार बार कह रही, मौला मुझे लगता है इस बरस आप मेरे घर मेहमान नहीं बने। मौला मुहर्रम सर पर आ गया मगर मेरे घर में इंतजाम नहीं हो सका। इतने में कहीं से आवाज आई कि मुहर्रम का चांद हो गया। जैसे इसके कानों में आवाज आई, बस इसकी तो आंखों में आंसू आ गए। कहा मौला आपको बिल्कुल ही यकीन हो गया कि आप मेरे घर पे इस दफा मेहमान नहीं बने। अब रो रही है, मुसलसल एक ही बात कह रही है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हो गई, उठी, दरवाजे पर गई, पूछा कौन है, तो दरवाजे पर किसी खातून की आवाज है। कहा मैंने सुना है तेरे घर में ऐसा खाना सस्ता है। फौरन दरवाजा खोल दिया और कहा अंदर आ जा। जब अंदर आई तो कहा क्या कहना चाहती है। कहा तुम्हारे घर में ऐसा खाना सस्ता है। कहा मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास रहने को जगह नहीं है। पहुंच गया, मेरे पास रहने को फिलहाल जगह नहीं है और मैंने सुना है तेरे घर में कोई खिदमत गुजार भी नहीं है। अगर तू मुझे रहने की इजाजत दे दे तो उसके बदले में तेरे घर में आने वालों की खिदमत गुजारी मैं खुद करूंगी। मोमिना ने तो हाथ उठाए और कहा मौला कितने करीम है आप, अभी मेरी शिकायत मुकम्मल नहीं हुई, आपने खाने में तो इंतजाम भी कर दिया। कहा मैं तुम्हें बताऊं। चली और सब बता दिया कि यहाँ फर्श बिछेगा, ये ऐसा खाना सजेगा और मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है। थोड़ी देर गुजरा, औरतें आ गई, मजलिस अज़ा बर्पा हुई, तबर्रुक तकसीम हो गए। 10 दिन तक सिलसिला चलता रहा। जब 11वां दिन आया तो एक मरतबा ये आने वाली कहने लगी कि बस तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया, मेरी जरूरत भी पूरी हो गई, मुझे मकान मिल गया, तुम्हारे घर में परशादा बिछ गया, अब मुझे इजाजत दो कि मैं जाना चाहती हूँ। तो ये ज़रीफा कहने लगी कि देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमने बड़ी खिदमत की है, ऐसी खिदमत तो मेरी बेटी भी नहीं कर रही थी, इतनी खिदमत तुमने की। दिल तो चाहता था तो मैं इसके बदले कुछ उजरत दे दूं, मगर मेरे पास उजरत देने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर रुको, चूंकि हुसैन की खिदमत की है इसलिए खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। गई वहां पर जहां अलम सजते थे, जहां शह नशीब था, वहां रोजाना कुछ तबर्रुक जमा करके रखती थी। एक गठरी सी बना ली और लेकर आकर कहने लगी बीवी उजरत तो और कुछ नहीं है, मगर उजरत में ये तबर्रुक तू मेरी तरफ से कबूल कर ले। आने वाले ने उस गठरी को उठाया और आंखों में आंसू आ गए और एक मरतबा उस अज़ा खाने की तरफ देखकर कहने लगी हुसैन तुम देख रहे हो, अरे तुम्हारी मां को तुम्हारे अज़ादारों की खिदमत के सीने में उजरत में तबर्रुक किया जा रहा है। सही मतलब ये कहने लगी अरे तू कौन है जो मेरे आका को इस तरह मुखातिब कर रही है। आने वाली कहने लगी तूने पहचाना नहीं, अरे हुसैन की मां फातिमा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बोले वाले शर्माने की जरूरत नहीं है। छठे इमाम, लोग कहते हैं कि जब चांद नमूदार होता था फलक को नहीं देखते थे, बस जब छठे इमाम के घर से रोने की आवाजें आती थी तो सब समझ जाते थे मुहर्रम का चांद आ गया। और जैसे ही चांद नमूदार होता था जाकिर को बुला लेते थे, चाहने वालों को जमा करते थे और जाकिर से कहते थे मेरे जद की मुसीबतों को बयान कर। अबू बसीर कहता है मैं भी चला गया और अब जब जाकर बैठा तो जाकिर इमाम हुसैन की मुसीबत बयान कर रहा था, गिरिया हो रहा था, मैं भी रो रहा था, आंसू बह रहे थे, रुमाल निकाला, आंखों पर रख ली। एक मरतबा छठे इमाम ने अबू बसीर
शर्मा के मत और शायद नहीं पढ़े मैंने अभी तक वाक्य सुनाया मेरा का बस रिवायत के 2 जुमले इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे बस साहिब आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे। रोने वाले 28 रजब थी, हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, बस एक रिवायत के चंद जुमले हैं। मदीना जब छोड़ने लगे हुसैन तो रावी है अब्दुल्ला बिन सलाम, वो कहता है मैं मदीने में था, मेरे कानों में आवाज है हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। रिवायत किताब है तौफीक आज़म मक्तल है, उसके अंदर रिवायत मौजूद है। अब्दुल्ला कहता मैंने सुना तो मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ, देखूं तो सही नवासा रसूल है, फरजंद अली और बतूल है, देखूं तो सही किस शान से मदीने से हिजरत करते। तो मैं भी उस जगह पर आ गया जब हुसैन का घर था, सुना हुआ था, देखा नहीं था हुसैन को। आ गया, मैंने देखा काफी सारे लोग जमा है। एक मरतबा एक सुनहरी रंग की कुर्सी लाई गई और लाकर कुर्सी पर रख दिया गया। मैंने देखा एक हसीन, एक वजही सूरत इंसान है जो बरामद हुआ, आकर उस कुर्सी पर जलवा अफरोज हो गया। करीब खड़े हुए किसी शख्स से मैंने पूछा कि कौन है जो इस कुर्सी पर बैठा है? क्या यही तो हुसैन इब्न अली है? क्या मैंने देखा एक जवान दाएं आकर खड़ा हुआ, अब शान देखिएगा खुदा की कसम हुसैन की, दाएं खड़ा हुआ, एक जवान बाएं आकर खड़ा हुआ। तो मैंने पूछा ये दाएं जो खड़ा है ये कौन है? क्या ये हुसैन का भाई हजरत अब्बास का नाम लिया? क्या ये अबुल फजल अब्बास है? क्या ये जो बाएं खड़ा है ये कौन है? क्या ये हुसैन का 11 बरस का जवान है? इसे अली अकबर कहा जाता है। रावी कहता मैंने देखा कि कुछ नाकों को लाया गया, उन नाकों के ऊपर सामान्य सफर रखा गया, उन नाकों को आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद रावी कहता कुछ और नाके लाए गए, उनके ऊपर महमिलों को रखा गया। इस रिवायत में सिर्फ 2-3 ही जुमले हैं, अगर आप तक पहुंच गए तो आज के मसाइल के लिए काफी हो गए। तो उन पर महमिलों को रखा गया और महमिलें जब रख दी गई तो रावी कहता है मैंने देखा एक मरतबा घर का दरवाजा खुला, चंद कनीजें घर से बाहर आई, उन कनीजों के बीच में एक बीबी थी। वो चलते हुए जब आगे आई तो एक जवान आगे बढ़ा, आगे बढ़कर उस जवान ने उस बीबी का हाथ थामा और हाथ थाम कर उस बीबी को महमिल में सवार करा दिया। मैंने बराबर में खड़े शख्स से पूछा ये बीबी कौन है जो इस तरह से कनीजों के साथ आई? ये जवान कौन है? तो आगे खड़ा हुआ जो शख्स था उसने तारुफ करवाया कि जवान का नाम ये है, ये इस जवान की मां है, इसे इसने आगे बढ़कर सवाल करा दिया। रिवायत बड़ी तवील है, बस 2 जुमले सुनिएगा। अब्दुल्ला कहता है एक एक बीवी आती रही और महमिल में सवार होती रही और सवारियां आगे बढ़ती रही, मगर इस तवील रिवायत का ये जुमला अगर कभी सुनाया तो समझ लीजिए ये रिवायत पहुंचेगी नहीं यहाँ तक। रावी कहता है अब्दुल्ला के मैंने देखा एक मरतबा चंद कनीजें फिर बरामद हुई, उनके बीच में एक बीवी थी, जुमला सुनिएगा, उनके बीच में एक बीवी थी। रावी कहता है मैंने देखा सर से पैर तक चादर थी, जब वो चलती थी चादर जमीन पर खत बनाती हुई जा रही थी। अगला जुमला सुनेगा अब्दुल्ला, यही मसाइल है आज के। अब्दुल्ला कहता है मैंने जब उस बीवी की चादर को देखा और कनीजों को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये बीवी कभी घर से बाहर नहीं आती। एक जवान आगे बढ़ा और बीवी को सवार कराया। मैंने पूछा ये जवान कौन है? क्या ये हसन की निशानी है, इसे कासिम कहते हैं? क्या ये बीवी कौन है? क्या हुसैन की भाभी है, इसे परमा कहते हैं? हाथ जोड़ के अर्ज करूं, अरे जो मदीने में
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا میں میرے ساتھ دیجیے گا. پروردگار آنسو کو باعث شفاعت قرار دے، ان آنسو کو باعث نجات قرار دے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس عزا خانے کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس فرش عزا کو، اس عزا خانے کو تا روز قیامت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما. پروردگار جہان بھر میں جہاں جہاں تعداد مصروف عزا ہے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمارے نوجوان دوست میرے بھائی جو یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، نوح خوانی کرتے ہیں، پروردگار ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. پروردگار یہاں پر جو ماتمداری برپا کی جائے گی اس کی فرصت کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار جتنے بھی یہاں بزرگ تشریف فرمائے پروردگار انہیں طول عمر عطا فرما. پروردگار حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا کاملہ نصیب فرما. ایک بندہ مومن نے کراچی سے چلتے ہوئے خصوصی طور پر دعا کی التماس کی ہے، بالکل نوجوان لڑکا ہے، کینسر کا مریض ہے. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں، بیماری کربلا کے صدقے میں اسے شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. پروردگار کے حق محمد اور آل محمد زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.